सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर साहब मेरे साथ। और कुछ जजेस जो हैं वो तब्दील हुए हैं कुछ केसेस में, जिसके हवाले से मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर। आखिर इसकी हकीकत क्या है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो पोलिटिकल स्टोरीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। जजेस की ये जो कंट्रोवर्सी है, ये बुनियादी तौर पर वो जजेस जो नवाज शरीफ साहब शरीफ ख़ानदान के केसेस को देख रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब का केस देख रहे थे, उनकी जो खिदमात हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को वापस दी गई। ये स्टोरी है जिसको बड़ा स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है, और ये तासुर नून लीग और मीडिया के एक सेक्शन ने दिया कि शायद ये इसलिए किया गया कि हुकूमत को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना चाह रही है। और एक थोड़ा ड्रामेटाइज उसमें ये हुआ है कि एक जज साहब ने ये कहा कि जनाब मुझे तो आज ही व्हाट्सएप के ज़रिए पता चला है। ऐसा नहीं है, ये कतई तौर पे गलत बात है। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है, ये 26 अगस्त 2019 26 अगस्त 2019 को ये नोटिस हुआ। ये नोटिफिकेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें मिस्टर मुश्ताक इलाही, मिस्टर मोहम्मद नईम अरशद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मिस्टर मसूद अरशद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये दो अकाउंटेबिलिटी के हैं और एक जज हैं स्पेशल कोर्ट CNS लाहौर। 26 तारीख को इनकी खिदमात वापस कर दी गई, और ये अखबारात, आज के अखबारात में ये खबर छपी हुई है राना साहब, बिल्कुल, जिसमें कि ये जजेस वापस चले गए हैं, इनको वापस कर दिया गया। लेकिन आज वो जो स्पेशल जज हैं जो राना सनाउल्लाह साहब के केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने ये कहा जी मुझे तो व्हाट्सएप के ज़रिए पता चला है और मैं तो अब वापस जा रहा हूँ। इंतहाई ये अफसोसनाक बात है किसी जज की तरफ से ये बात कहना। अच्छा, अब इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि ये जो अरशद मलिक साहब थे, एहतसाब अदालत वाले इधर पिंडी में, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के 2 रेफरेंसेस का फ़ैसला किया और बाद में वीडियो स्कैंडल पे बड़ी उन्होंने शोहरत पाई, वो ये जो जज साहब हैं, अब ये भी उसी तरह का देखें को लग रहा है कि ये जो खिदमात इनकी वापस हुई हैं, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देख रही थी। और आप वो देखें, वो जो अरशद मलिक साहब हैं वो 2 दफ़ा 2 महीने में उम्रा करके आए, और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के बच्चे उनको पता नहीं क्या कुछ ऑफ़र करते रहे, बाद में उन्होंने बताया जाती उम्रा भी हुआ है। तो ये जो सारे जजेस की ये जो ट्रांसफ़र है, तब्दील इनको किया जा रहा है, इससे पहले भी हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज, उनकी भी एक वीडियो ऑडियो टेप मौजूद है जो अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो भी आ सकती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और बताया जा रहा है कि ख़ास हमज़ा शहबाज साहब की ज़मानत जो हुई थी उससे पहले की वो गुफ्तगू है। बहरहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अदलिया हमारे लिए बड़ी मोहतरम है। तो ये जो तबादले हैं, इनको ये रंग देना कि ये अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए किए जा रहे हैं, इसका एक दूसरा एंगल भी तो मौजूद है कि जब कुछ हुकूमत के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि जनाब यहाँ पर किसी से राब्ते चल रहे हैं या कोई कहीं पे ख़तरे की बू आ रही है, तो इसलिए अब ये बात जो है ये कतई तौर पे गलत है कि आज व्हाट्सएप के ज़रिए मालूम हुआ। ये आज के अखबारात में छपी हुई बात है। 26 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये हमारे पास उसकी तारीख है। तो ये कहना कि मुझे आज व्हाट्सएप के ज़रिए पता चला है और ऐसा तासुर देना कि जी बस दौरान समाअत ही एक व्हाट्सएप आ गया और आपको तब्दील कर दिया गया, ये धोखाधड़ी के मुताबिक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आधा सच बोला। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दे के आसिफ सईद खान खोसा की जो क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने की कोशिश की। हालांकि पहले खोसा साहब ने उनको बुला के सारा रेफरेंस पढ़ा दिया, दिखा दिया, उन्होंने नोट्स बना लिए, बाद में लेटर लिख दिया कि जनाब मुझे, और फिर अब एक वो दे दिया। तो ये
जजेस भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम अदलिया का एहतराम करते हैं बतौर इंस्टीट्यूशन और बड़ी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की जुडिशरी ख़ास तौर पर एपेक्स कोर्ट में, लेकिन कुछ ये जो वाक़यात हैं इस तरीके से जो एक कैंपेनिंग के अंदाज में चीज़ों को किया जाता है उससे तकलीफ़ होती है। ये एक तकलीफ़ दह बात है। मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ हर शख्स को। हम जजेस के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन 3 जजेस को अगर वापस लाहौर हाई कोर्ट को किया गया उनकी सर्विसेज को, तो ये एक कार्रवाई है मामूल की जो कानून और आइन के मुताबिक है। लेकिन ये तासुर कायम करने की कोशिश करना कि जैसे दौरान समात जनाब कोई व्हाट्सएप आया और फिर मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस अंदाज में, यानी हर वो चीज़ जिससे पाकिस्तान की अदलिया की इंटेग्रिटी पर हमला हो वो करने के लिए वो तैयार है और वही वो कर रहे हैं। ये एक बड़ा अफसोसनाक ये आज का वाक़या है जो नहीं होना चाहिए था अननेसेसरी। इसकी वजह क्या है कि अपोजिशन के पास इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से जिसमें जजेस के किरदार पर बात करते हैं। लेकिन मुझे वो जो स्पेशल जज साहब हैं, मुझे उनके हवाले से भी बड़ी हैरत हो रही है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे तो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन मिला, या तो वो पूरी बात बता देते। नोटिफिकेशन तो 26 का हुआ भाई, अखबारात में छपा हुआ है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि जी मुझे तो आज मिला है? ये तो एक बहुत ही ये भाईजान जो बात आपने कही ना शुरू में, ये जज साहब जो हैं इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बात ये है कि ये मसूद अरशद साहब जो हैं इंसदाद मनशियात की अदालत के जो स्पेशल जज हैं, आप देखें कि इन्होंने पूरे अदारे को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। सारे मामले को अदालत में बैठ के ये कह के कि जी मुझे व्हाट्सएप पर भाई नोटिफिकेशन हो गया, अखबारात में छप गया। आप किस तरीके से वहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि जी आपको व्हाट्सएप के ज़रिए वजारत कानून ने भी उसकी तरदीद कर दी कि जी कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजा गया। तो ये समी साहब, इससे तो उस शुबे को जो तकवीयत मिलती है वो यकीन में बदल जाता है कि ये जज साहब की दाल में कुछ काला था अरशद मलिक की तरह, जो इन्होंने व्हाट्सएप का ड्रामा रचाया अदालत में बैठकर इन जज साहब ने। तो अब अदालत आलिया को चाहिए कि मसूद अरशद के खिलाफ भी इंक्वायरी करे कि इन्होंने क्यों ये बहतान तराशी की। ये मिसकंडक्ट में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगी। देखें ना, जब अखबारात में छप गया, नोटिफिकेशन 2 दिन पहले हो गया और वो इस सारे मामले को सियासी रंग देने के लिए, अदलिया पर कीचड़ उछालने के लिए कि जी अदलिया पर असरअंदाज हुआ जा रहा है, ये सारा टोपी ड्रामा करके ये क्या करना चाहते थे? इन्होंने तो ऐसे ड्रामा किया कि जी वो समात में जो वक्फा हुआ उसके दौरान इनको मैसेज आ गया कि भाईजान तुम्हारा तबादला हो गया। बिल्कुल तासर। तो और फिर जो अपोजिशन लीडर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासतौर पे हमारे दोस्त प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, हाँ जी, एहसन इकबाल साहब और मरियम साहबा ने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि देखे जी ये तो दौरान समात ही उड़ा दिया गया जी, दौरान समात उड़ा दिया गया। तो बहुत ही एक इस कदर ये तो एक, मैं कहता हूँ अदलिया पर एक घटिया हमला है जो अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। और ये बात बिल्कुल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ सकती है अगर ये तहकीक की जाए, क्योंकि वजारत कानून ने तो कहा हमने कोई व्हाट्सएप किया ही नहीं। और फिर भाईजान नोटिफिकेशन मौजूद, अखबारात मौजूद है। अच्छा समी साहब, एक सवाल है मेरा इसके ऊपर, मुझे ये बताएंगे जो जज साहब तैनात होते हैं, जितने भी जजेस हैं, इनका एक टेन्योर तो होता होगा, तो किसी खास वजूहात की बिना पर इन्हें तब्दील किया जाता है? बिकॉज अब एक ये भी चीज़ तो आएगी ना, क्योंकि ये जो सारे केसेस देख रहे हैं, ये नून लीग के केसेस देख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुराने ही देखी जा रहे हैं, मतलब नून लीग के केसेस। तो अब एक ये भी सवाल उठाया जाएगा नून लीग की जानिब से कि शायद पीटीआई की गवर्नमेंट जो अपने हक में फैसले लेने के लिए इस तरह के इकदाम कर रही है, यहाँ पर भी एक दफ़ा फिर जो है वो अदलिया के ऊपर फिर से वो सवाल उठना शुरू हो जाएंगे ये दोनों तरफ से। अब इसमें अलीना बात ये है कि जो अरशद मलिक साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं ना, कि किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती रही है, किस तरीके से वो जाती उम्रा में गए हैं, किस तरीके से वो 2 महीने में बाहर 2 दफ़ा गए उम्रा करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट उसके बाद गवर्नमेंट ने ये महसूस किया है, वजारत कानून ने ये महसूस किया है। अब ज़ाहिर है आप जजेस की नकलो हरकत पर नज़र नहीं रख सकते, उनके टेलीफोन कॉल्स टेप नहीं कर सकते। ये एक लॉ ऑफ प्राइवेसी की बहुत बड़ी ये कंटेम्प्ट है, ये उसके ख़िलाफ़ है, ये इसकी पाकिस्तान के आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। तो मुझे ये लगता है कि एक जो ये तब्दीली है बिलाशुबा टेन्योर के लिए की जाती है पोस्टिंग, लेकिन ये अब एक जज की नहीं है। ये उन्होंने देखे ना 2 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स और एक जो है वो ये CNS जो है, ये उन्होंने तमाम को तब्दील किया और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन आया और समाज से पहले आया। तो मुझे ये जो तब्दीली है ये तो मामूल का ये आइन और कानून के मुताबिक है। गवर्नमेंट के पास, लॉ एंड जस्टिस के पास इख्तियार मौजूद है इस बात का, इसमें कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं है।
اور یہ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک صرف خاص آدمی کا تبادلہ کر دیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جس طرح سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ تبدیل کر دیتے ہیں, ایک جگہ پہ کوئی چیز آتی ہے تو آپ فوری طور پر تمام افسروں کو تبدیل کر دیتے ہیں کسی ممکنہ اندیشے کے پیش نظر. آپ یعنی ظاہر آپ شک کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا اس بات کی. کسی جج کی انٹیگریٹی پر ہو سکتا ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوں. مثلا آپ تو ادبیہ پہ سوال کر رہے ہیں, ان کے کنڈکٹ پہ سوال کر رہے ہیں. یہ جب ارشد ملک والا ایشو آیا تو ہمارے بہت سارے دوست سوال اٹھائے کہ بھئی یہ ارشد ملک جب جاتی عمرہ گئے ہیں تو کسی کو نہیں پتا چلا. یہ جب حسین نواز انٹیلیجنس میری نہیں میں اسی لیے نہیں آپ کی بات کی میں بھائی جان آپ والی بات نہیں کر سکتے, آپ والی بات ہی کر رہا ہوں کہ اگر وہ کچھ نہ کریں تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت انہوں نے کیوں نہیں پتہ کیا کہ جی یہ نواز شریف سے ملنے جا رہے تھے تو کسی کو نظر نہیں آیا کہ یہ برقع پہن کے چلے گئے تھے, کیا کیا تھا انہوں نے. تو اس لیے آپ نے جو بات کی وہ صحیح ہے کہ بھئی ایک چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ بھئی خام خواہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جس طرح اس معاملے میں ہوا, تو ایک احتیاطی اقدام کہا جا سکتا ہے اس کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس واقعے کے پیش نظر کہ بھئی یہ تو اس طرح اپروچ کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, ججز کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, پوری تاریخ ہے شریف خاندان کی. اس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو سارے جج ہیں ان کا کہ ایک دفعہ ان کو ٹرانسفر کریں تاکہ وہ یہ چیز ہی ختم ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے فیصلہ اس نظر سے کیا. لیکن میں اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ جو جج صاحب نے تاثر دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد اپوزیشن نے, تو اس کا مطلب ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کا اندیشہ درست تھا, گٹھ جوڑتا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو حکومت کا اندیشہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کا درست ثابت ہوا کہ دیکھیں نا اخبارات میں چیز چھپی ہوئی ہے, نوٹیفیکیشن 2 دن پہلے کا ہے, اور آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جناب یہ دیکھیں دوران سماعت اچانک واٹس ایپ آیا اور جج صاحب سے چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں. تو یہ تو بڑا ایک خوفناک واقعہ ہے. بہت صحیح الفاظ استعمال کیے جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے پاناما پیپرز میں کہ یہ مافیا کا طرز اسٹائل ہے, اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بھی سسیلین مافیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارا وہ کہانی ہے. تو آپ یہ دیکھیں, آپ کو یہ جیسے فلموں میں ہم دیکھتے ہیں, موب موویز میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ججز کو مارا جاتا ہے, ججز کو پکڑا جاتا ہے. آپ ہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیق جان نے خبر دی تھی کہ پاناما پیپرز کا جو ہو رہی تھی سماعت, اس میں ایک اس وقت حاضر سروس جج کے خاندان کو اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ ان ساری آپ جو حقائق ہیں کی اگر آپ روشنی میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. اور دیکھیں میں آج آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. رانا صاحب, قومیں جو ہیں وہ کس طرح فیصلہ کرتی ہیں. آج ملکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کو عارضی طور پر معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے 14 اکتوبر تک. کیوں؟ بریگزٹ کے معاملے پر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایگزٹ ڈیل ہو پھر بریگزٹ سے باہر نکلے. لیکن جو بورس جانسن ہے پرائم منسٹر, انہوں نے ملکہ سے یہ کہا کہ کیونکہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس بھی آ سکتی ہے, اور جو بریگزٹ سے وہ جو ہو رہا ہے, جو بریگزٹ ہو رہا ہے یورپی یونین سے, تو اس بریگزٹ کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس پر کوئی دباؤ ڈالا جائے یا اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئے. تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے وزیر اعظم بورس جانسن نے ملکہ برطانیہ سے یہ کہا کہ آپ پارلیمنٹ کو معطل کر دیں. وہاں پر اپوزیشن نے بڑا رولا ڈالا ہے. جیریمی کوربن کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت پر حملہ ہے, لیکن ملکہ برطانیہ نے کہا کہ نہیں, ملک زیادہ اہم ہے, قوم زیادہ اہم ہے, اور انہوں نے پارلیمنٹ کو 14 اکتوبر تک معطل کرنے کی سازش کی. آج میں سوال کرتا ہوں پاکستان میں تمام لوگوں سے کہ کیا لوٹا ہوا مال برآمد کرنے کے لیے یہاں پہ ایمرجنسی نہیں لگائی جا سکتی؟ اگر یہ پارلیمان کے اندر یہ اپوزیشن چلنے نہیں دے رہی تو کیا پرائم منسٹر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو معطل کر دیں تھوڑے عرصے کے لیے, اور مجھے یہ چوروں سے مال جو ہے نا وہ برآمد کرنے دیں, ان کو الٹا لٹکا کے مارنے دیں ہمیں, اور ان سے ہم نے مال برآمد کرنا ہے. کشمیر کی وجہ سے جو صورتحال ہے, کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ مدر آف ڈیموکریسی برطانیہ, وہاں پر پارلیمنٹ کو معطل کون کروا رہا ہے؟ وزیر اعظم. اور کون منظوری دے رہی ہے؟ ملکہ برطانیہ. اور یہاں پر یہ چور چکار قوم کو لوٹنے والے اٹھائی گیر بیروپیے یہ آ کے پارلیمان کی بات کرتے ہیں, یہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور یہ آصف علی زرداری اور یہ خورشید شاہ پارلیمنٹ کرتے ہیں, جہاں پر
قوموں کے مستقبل کی بات ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ڈیموکریسی وہاں سے نکلی. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو آج معطل کر دیا اس لیے کہ وہاں پر ان کو یہ خطرہ ہے کہ نو کانفیڈنس آ جائے گی اور بریگزٹ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ نہیں جی آپ ڈیل کریں پھر اس کے بعد نکلیں. تو بھائی یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قوم زیادہ اہم ہے, ملک زیادہ اہم ہے. یہاں پر آپ نے ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ہے تو اس پہ آپ دیکھیں کیا سوشل میڈیا پر یہ جو لبرل میڈیا انہوں نے کیا بات کرنا شروع کی ہے. ایک ہمارے دوست ہیں مبشر ظہری صاحب, وائس آف امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا وہ ٹویٹ کرتے ہیں. تو یہ میرا سوال ہے رانا صاحب آپ سے, ہمیں سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ اس وقت جو پاکستان کے قانون وائٹ کالر کرائم کو اگر پکڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ لگائیں فائنینشیل ایمرجنسی, پراپرٹی ضبط کریں ان لوگوں کی جو بے نامی پراپرٹیز ہیں جہاں پہ یہ اربوں ڈالر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پاکستان کو اگر 20-25 ارب ڈالر مل جائیں تو ہماری ساری پرابلم ختم ہو جائے. اس وقت قوم کا جو پرابلم ہے وہ سارا ختم ہو جائے. اور یہ 6-7 فیملیز کے پاس ہے تو کیوں نہیں پرائم منسٹر آف پاکستان پارلیمنٹ کو معطل کر سکتے بذریعہ سپریم کورٹ, اور 2 مہینے میں ان کو الٹا لٹکا کے ان سب سے پیسے کیوں نہ وصول کریں؟ بالکل سمیع صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اس طرح کے اقدامات کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ جو نام نہاد پارلیمانی جمہوریت کے لبادے میں کبھی یہ سارے چور پروڈکشن آرڈروں پہ آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ قومی اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں, کبھی عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں, کبھی فوج کے خلاف بولتے ہیں, کبھی نیب کے خلاف بولتے ہیں, اور انہیں کھلی چھٹی دی ہوتی ہے کہ یہ جو ان کے دل میں یہاں پہ تو اور ہی کام ہو گیا. یہاں پہ وہ نیب کے قوانین میں تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس پارلیمنٹ کو معطل کریں اور سخت قانون لے کے آئیں. وہ جو سارے چور چکار وزیراعظم کے گرد اکٹھے ہیں انہوں نے وزیراعظم کو بھی قائل کرنا شروع کر ڈالا ہوا ہے, ان کو گھیرا ڈال کے. تو وہ دیکھیں قوم رانا صاحب یہ قوم جو ہے نا جو غریب آدمی سڑک پہ چل رہا ہے, جو مزدور اس زمین کا سینہ جو کسان جو ہے وہ اس زمین سے اناج اگاتا ہے, جو مزدور فیکٹریوں میں کام کرتا ہے, جو نوجوان ہے پاکستان کا, وہ اس ملک کے لیے مرنے کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہے. آج آپ جا کے لوگوں سے بات کریں, پوری قوم کشمیر پر جہاد کرنے کے لیے تیار ہے. آزاد کشمیر میں جو ہمارے دوست ساتھی کلیگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کشمیری کہتے ہیں ابھی آپ حکم کریں, ہم یہ لائن آف کنٹرول کراس کر کے ہمارے جو وہاں پر ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, 4 ہفتے سے کرفیو ہو گیا, وہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, 10 سرٹیفکیٹس نہیں وہاں پر جاری کر رہے ہیں. قوم میں اتنا دم خم ہے, لیکن یہ لٹیرے کروڑ پتی انہوں نے آ کے ستیہ ناش کر دیا ہر شے کا. اور بجائے اس کے کہ آپ اس قانون کو معطل کر کے لوگوں سے پیسے وصول کریں, آپ نیب کے قوانین میں نرمی لا رہے ہیں. اب آپ آصف زرداری کو ہاسپٹل کل منتقل کر رہے ہیں, پھر نواز شریف کی بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا, پھر آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ پھر مکمکا نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں جو سمجھوتے کے نام پر اور ملک کو چلانے کے نام پر ان چوروں سے مکمکا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سمیع صاحب جو کوئی بھی چوروں کے ساتھ مکمکا کی بات کرتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں. یہ لوگ جو ہیں خاص طور پر یہ دیکھیں, یہ ماضی کے دور ایسے شخص تھے آصف زرداری اور نواز شریف جو اس ملک میں 5-5 سال تک تو بلا شرکت غیر سیاہ و سفید کے مالک بن کے بیٹھے رہے. انہوں نے من پسند کارروائیاں کی, ان لوگوں کو جو کچھ کرنا تھا کیا, جس طرح ملک کو لوٹنا تھا لوٹا. آج یہ قانون کے شکنجے میں آئے ہیں تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. وہ کہتا ابا جی کو بھیجو ہسپتال, وہ کہتا بھائی جان کو ہسپتال بھیجو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب یہ جو آپ نے بات کی پارلیمنٹ کی معطلی کی, اصل عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ عدالت عظمیٰ میں ایک ریفرنس دائر کریں اور ان سے کہیں کہ جی دیکھیں یہ لوگ ہیں, انہوں نے اس طرح ملک کو لوٹا ہے, یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے کوئی نہ کوئی قوانین کی آڑ لے کر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. کبھی پارلیمنٹ, تو اس ملک میں پارلیمنٹ کو 3-4 مہینے کے لیے معطل کیا جائے تاکہ, اور دوسرا ہماری سرحدوں پر بھی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب ہم ایمرجنسی کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہیں اور وہ اداروں کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ایمرجنسی کی, صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے, یہ جو ایمرجنسی کی آپ بات کر رہے ہیں کسی قانون کے حساب سے ہوگی نا, تو وہ حالات, سر میرا ایک سوال تو پوچھ لینا سر, اس کے بعد آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں میں, وہ یہ ہے کہ جس آپ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے کوئی میرٹس بھی ہوں گے, وہ بھی ڈسکس ہوں گے چیزیں آگے جا کے, تو آپ کو وہ حالات اس وقت پاکستان میں لگتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو اس وقت سپریم کورٹ میں جا کر اور اس طرح کی ایمرجنسی کی بات کرنی چاہیے؟ اچھا مجھے بتائیے, مہنگائی آپ کے قابو میں ہے؟
روزگار قابو میں گورنمنٹ کے ہے, حساب سے تو ہے, ہاسپٹلز میں لوگوں کو علاج مل رہا ہے, گورنمنٹ کے حساب دوائی مل رہی ہے. گورنمنٹ کے حساب سے مل رہا ہے. نہیں, یہ آپ گورنمنٹ نہیں نا, میں آپ سے ریالٹی یہ ہے کہ ہر کس نہیں ہے, نہیں ہے نا. اچھا اب ریالٹی یہی ہے, وہی بات, سچ لیکن جانا تو گورنمنٹ ہے نا سر, وہ مانتے نہیں ہے تو پھر آپ اور میں بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ آپ مان رہی ہیں اس بات کو بالکل میں مانتی کہ اس وقت نہ لوگوں کے پاس روزگار ہے, بالکل نہ گورننس نام کی کوئی چیز ہے. بالکل. برطانیہ کی پارلیمنٹ جس کو ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, وہاں پر انہوں نے کہ پارلیمنٹ میں جو بورس جانسن پرائم منسٹر ہیں کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ جائے گا, اور بریگزٹ جو ہے وہ عمل متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. ملکہ برطانیہ نے کہا کہ ہاں جی پارلیمنٹ پر پابندی لگا دی جائے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, قانون اور آئین کے آپ دیکھیں کہ کیا یہاں پر وہ حالات ہیں یا نہیں. وہاں پر برطانیہ میں لوگ بھوک سے مر نہیں رہے, برطانیہ میں ہاسپٹلز میں علاج مل رہا ہے, ان کے حالات ہم سے 100 گنا بہتر ہیں. بھائی جان یہ ساری اور چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اب عقل نہیں ہے تو نقل نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فالو کریں ان کو, نقل نہیں ہے, ادھر حالات ڈیفرنٹ ہیں, وہ ڈیولپڈ ہیں. میں نے یہ صرف برطانیہ میں نہیں ہوا, یہ صرف برطانیہ میں نہیں ہوا. میں یہ عرض کرتا ہوں نقل نہیں ہے. اگر ملک میں ایک کوئی سچویشن ایسی بن گئی ہے تو وہاں پر بنیادی طور پر آپ نے ملک کو اور وہاں کے عوام کو بچانا. بالکل ایسا. اب برطانیہ کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم اس سسٹم کو ہم نے اپنے ملک میں ہم لے کے آئے کہ ڈیموکریسی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, اور مدر آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ برطانیہ ہے. بالکل ایسے. برطانیہ میں, پاکستان میں اس وقت واقعی ایمرجنسی ہے, اس لیے کراچی میں دیکھیں لوگ سیلاب میں مر گئے, کرنٹ لگنے سے مر گئے. پاکستان کے ہاسپٹلز میں بیماری, وہاں پر موت ملتی ہے. نوجوان روزگار کے لیے جاتے ہیں, بے روزگاری ہے. یہاں پر اس قدر کوئی کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے. تو یہاں پر عوام کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کو, امیر آدمی کے لیے ایمرجنسی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ غریب آدمی, وہ 22 کروڑ 20 کروڑ پاکستانی جو ہے, اس کے لیے ایمرجنسی ہے. تو اگر یہ قانون ان سرمایہ داروں نے بنایا اپنی پروٹیکشن کے لیے, یہاں پر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں یہ سارے کروڑ پتی ہیں, انہوں نے ہر قانون وہ بنایا ہے جس میں وائٹ کالر کرائم میں لوگوں کو نہ پکڑا جا سکے. اگر وہ قانون جو چوری کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے اگر چور کو بچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرائم منسٹر ایک ریفرنس لے کے نہیں جا سکتے کہ یہ جو قانون پچھلے 30 سال میں انہوں نے بنائے ہیں میں نہیں پکڑ سکتا یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اور لوگ بھوکے مر گئے ہیں, اجازت دی جائے ہمیں اس چیز کی کہ ہم ان چوروں سے پیسے وصول کر سکیں. مجھے بتائیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے؟ جواب دیں مجھے اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے ریفرنس لے کے, لیکن ابھی آپ نے, اب جو پہلے آپ بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ نیب کے قوانین میں جو ہے وہ تبدیلی کی جا رہی ہے, اور وہ تبدیلی کی جو منظوری دی گئی ہے وہ کس کی طرف سے دی گئی ہے رانا صاحب؟ وہ دیکھیں نا, وہی تو بات کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ, یہ پارلیمنٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے نا. عمران خان کو ڈیفینڈ, یہ پارلیمنٹ, میں نے کون سا کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ نے جواب دیں. علینا بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. یہ دیکھیں ملک جو ہوتا ہے نا, ملک جو ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بالا ہوتا ہے, سپریم ہوتا ہے, اس سے بالا دست کوئی چیز نہیں ہوتی ریاست سے. وہ کہتے ہیں ہزاروں سارے قوانین سارے آئین کے آرٹیکل مملکت کے لیے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جس سے مملکت کو نقصان, آپ دیکھیں انڈیا کی آپ مثال لیں, مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے اسمبلی توڑ دی ہوئی ہے نا, بالکل وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا نا, 11 ریاستوں میں وہ فوج کشی کر رہے ہیں نا, وہاں پہ انہوں نے ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے. بالکل لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اندرا گاندھی نے ایسٹ پنجاب میں میری بات سنیں, انہوں نے ایمرجنسی لگا کے وہاں گولڈن ٹیمپل پر بمباری کروائی. تو آپ میری بات سنیں, تو یہ جو لٹیرے ہیں, یہ جن لٹیروں کی ہم بات کر رہے ہیں, ان لٹیروں سے یہ اربوں ڈالر پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو جیسا باہمت مرد چاہیے, لیڈر چاہیے, جس نے نیب پر پابندی لگا دی تھی اس لیے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرے پاکستان کو. لیکن پھر میں کہوں گی کہ بریک, ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. بیک ناظرین کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی زمین صاحب, ہزاروں خواہشوں والی بات کی تھی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی گرما گرم آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو میں نے برطانیہ کی آپ کو مثال دی ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کمپرومائز مت کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بڑے مضبوط آدمی ہیں, آنیسٹ آدمی ہیں, اور وہ ویسٹ میں بہت عرصہ رہے ہیں رانا صاحب.
ویسٹرن ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں. یہاں پر ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کمزور لوگ ہیں. وہ روزانہ خاص طور پر جو بیوروکریٹس ہیں وہ خود بہت سارے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی کہ یہ بزنس کمیونٹی کا جو ہے وہ کانفیڈنس شیک ہوا ہے. یہ جو افسران ہیں ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیب قوانین میں تبدیل کریں. یہ نہیں چاہیے. آپ دیکھیں بورس جانسن آپ کے دوست ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. بورس جانسن نے آ کے کیا فیصلہ کیا؟ وہ ان پارلیمنٹیرین سے گھبرایا نہیں. اس نے ملکہ برطانیہ کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ معطل کر دیں. ملکہ برطانیہ نے کہا میں کرتی ہوں معطل بالکل اس لیے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ انگلینڈ کے وہ انٹرسٹ کی بات ہے. تو اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ساری صورتحال کو دیکھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہیں اور جا کے یہ کہتے ہیں کہ میرا واسطہ ان چوروں چکاروں سے ہے جو اس قوم کو لوٹ کے کھا گئے, تو خدا کے لیے مجھے اس بات کی اجازت دیں. سپریم کورٹ آج وہ سپریم کورٹ ہے, اتنے وائبرنٹ اس کے اندر وہ ججز ہیں, یہ وہ ججز ہیں جو کسی چیز سے گھبرانے والے نہیں ہیں. تو وہ دیکھیں گے صورتحال کے مطابق. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمت کی ضرورت ہے, جس طرح بورس جانسن نے کی ہے. آپ کو ان چوروں چکاروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ جی زرداری صاحب بھی, ان کے لیے بھی پیمز میں کمرہ تیار ہو گیا. اب پھر دوبارہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی تیار ہو گیا. اب شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہو گیا. کل کو اگر وہ حکومت میں آ گئے تو جو آج تحریک انصاف کے اندر بہت سارے چور ہیں ان کی کمروں کو درد شروع ہو جائے گا. یہ چیز صرف عمران خان یہ اگر فیصلہ کریں مضبوط تو وہ پاکستان کے عوام امنگوں کے ترجمان بنیں گے, اور ان کے ساتھ رعایت کی ضرورت نہیں ہے. نیب قوانین تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ویژن پر کمپرومائز کریں گے. انہوں نے آپ کو پٹی پڑھا دی ہے. میں نام دے کے بتا سکتا ہوں بیوروکریٹس کا کہ جو پھنسے ہوئے ہیں ان سارے کیسز میں, لیکن یہ جو قانون میں تبدیلی ہوگی اس کے بعد وہ سارے کے سارے بچ جائیں گے. پیسے واپس نہیں آئیں گے پھر, یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ جو آپ ہاسپٹلز میں جانا شروع ہو. اور ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں, دیکھیں یہ جو ججز, یہ جو ارشد ملک کا سکینڈل ہے, آپ ذرا دیکھیں. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو ریفرنسز ہیں ان کو ریمانڈ واپس کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوراً رہا ہو جائیں گے. اور مریم نواز صاحبہ یہ مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی پریس کانفرنس کر کے, انہوں نے حاصل کر لیا. اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جائیں عدالت میں جا کے کہیں جی یہ ویڈیو ہم نے دی اور یہ ہوا وہ ہوا. وہ رجسٹرار نے وہ لیٹر جو ہے نا وہ لگا دیا ہے اس عدالت کے سامنے کہ جب وہ سماعت ہوگی سپٹمبر میں تو وہ سامنے آئے گا ایفیڈیوٹ جو ہے جج صاحب کا. جیسے ہی وہ کیس ریمانڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کو سزا ہوئی ہے جس ریفرنس میں وہ اندر ہے وہ تو ریمانڈ ہو گیا, سزا ختم ہو گئی. ایونس فیلڈ میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے, تو نواز شریف ول بی آؤٹ. تو دیکھیں یہ دس از ہاؤ دے پلے. انہوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا نون لیگ نے, جو انہوں نے وہ کرنی تھی کاروائی. اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آ کے تو کسی جگہ پہ وہ کہیں جی کہ اس کی آپ فورینزک کریں, اس کا یہ کریں وہ کریں. اگر کیس آپ کو وہ کیس ریمانڈ کرنا پڑے گا نا, بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ریمانڈ ہوگا وہ, تو اس لیے ہائی کورٹ خود بھی سن سکتی ہے, لیکن سنے گی نہیں ہائی کورٹ. رانا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ میرا ریکارڈ کر لیں پروگرام آج اور یہ چلا دیجیے گا, اس دن بعد میں ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ نہیں ہوگا یہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی, یہ ریمانڈ ہوگا, دیکھ لیجیے گا آپ. فیصلہ تو انہوں نے کرنا بھائی فیصلہ انہوں نے کرنا, لیکن عام حالات میں جہاں پر بھی ججز کے حوالے سے کوئی بات آئی ہے پریسیڈنس ہے یہ کہ وہ کیس ریمانڈ ہو جاتا ہے. تو عدلیہ جو ہے وہ خود مختار ہے, وہ آزاد ہے, قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی پریسیڈنس کے مطابق. میں تو ایک آئیڈیا, میں تو ایک اپنی آپ کو ازمپشن دے رہا ہوں کہ یہ ازمپشن ہے میری کہ کیونکہ ماضی میں جہاں بھی جج کی انٹیگریٹی کے بارے میں سوال آیا وہ کیس ریمانڈ ہو گیا. تو بھائی اس کا, اور یہی نون لیگ کی کوشش تھی. عدلیہ بہت سینسٹیو ہے انٹیگریٹی کے حوالے سے, وہ کبھی اپنے اوپر نام نہیں آنے دیتی, ججز کبھی نہیں آنے دیتے. سپیریئر کورٹ پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں, جو سپریم کورٹ ہے, بڑا انہوں نے اعتماد بحال کیا اپنا پاکستان کے عوام پر. تو بھائی یہ ساری صورتحال جو ہے, اس صورتحال میں آپ کا پالا کن لوگوں سے ہے, میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں خان صاحب کہ آپ کا پالا مافیا سے ہے. تو خان صاحب ہمت آپ کو کرنی پڑے گی, آپ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہ آپ کو اختیار دیں گے ان چوروں سے پیسے وصول کرنے کے لیے, اس مافیا سے پیسے وصول کرنے کے لیے. جو موجودہ قوانین ہیں ان کو آپ کو مزید سخت کرنا ہوگا, اور یہ پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے, آپ کو سینٹ میں نہیں کرنے دیں گے. تو کیا کریں گے آپ؟
یہی آپ کے پاس چوائس ہے. سیکھیں جو آج برطانیہ میں ہوا. آپ تو ویسٹرن ڈیموکریسی کے بہت بڑے اس کو فالوور ہیں آپ اس کے, اور وہاں پر رہے ہیں. ہمیشہ آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, برطانیہ کی پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. سو ہیو سم گٹس اینڈ ہیو سم کریج اینڈ یو ہیو آل دیٹ. لوگ یقین کرتے ہیں اس بات پہ. اگر آج بھی نہیں سیکھیں گے, اور یہ کمپرومائز جو ہے نا یہ برباد کر دیں گے قوم کو. رانا صاحب, سمیع صاحب, یہ کمپرومائز کی وجہ سے ہی تو آج تک دیکھیں پرویز مشرف صاحب نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا, اس کا خمیازہ انہوں نے خود بھی بھگتا, ملک بھی بھگت رہا ہے. تو اس لیے یہ کمپرومائز والا کام جو ہے, اس سے عمران خان جتنا بچ جائیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہے. اور یہ بیوروکریٹ جو ہیں, جن آپ دیکھیں نا, اگر کسی نے سمیع صاحب غلط کام کیا ہے تو وہ اپنی صفائی دے نا جا کر. عمران خان صاحب کا کندھا کیوں وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی آپ قانون تبدیل کر دیں. اسی طریقے سے ایک اور کام ہو رہا بھائی جناب, یہ دیکھیں یہ بیوروکریسی نے ان کو پٹی پڑھائی ہے. انہوں نے کمیٹی بنا دی ڈاکٹر عشرت صاحب کی سربراہی میں کہ یہ ریٹائرمنٹ کی عمر 63 کر دی, 63 وہ تو سال کر ظلم دی ہو رہا جائے. ہے, وہ تو ظلم ہو رہا ہے رانا صاحب. آپ کی کرسی یہ آپ نے بات ایسی کی ہے کہ یہ بیوروکریسی نے بیوروکریسی یہ پورے پاکستان کو بتا دیا. آپ بیوروکریسی کے بارے میں بات کریں, یہ بالکل کرسی نیچے بٹھا دے گی آپ کی. اس لیے خان صاحب نہیں کرتے. یہ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, یہ دیکھ لیں. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ دیکھیں, یہ تو ایک ظلم کرنے والی بات ہے. دیکھیں آپ نے ان کے خلاف بات کی. آپ لیکن خان صاحب سے کیا دیکھیں کروانا چاہ رہے ہیں, 63 پھر یہ ہوگا. ایئرز ایج کرنا سرکاری ملازم KPK میں آپ نے کر دی ہے, اور اگر آپ یہ اب پنجاب میں کریں گے, وفاق میں کریں گے, تو یہ جس نے بھی پٹی پڑھائی ہے یہ ایک انتہائی ظلم کرنے والی پٹی پڑھائی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ بہت سارے لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی ان کو پینشنیں دینی پڑتی ہیں, سب کچھ کلیئر کرنا پڑتا ہے, تو آپ 63 کر دیں. تو ترقی کے مواقع آپ روک رہے ہیں سب کے لیے. اور نئی نسل جنہوں نے آنا ہے ان کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ تو یہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور دیکھیں پھر رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کس طرح سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا کشمیر کے مسئلے پہ آ جائیں. مودی نے کام کیا, کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا, پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ختم کیا. اب وہاں پر سپریم کورٹ انڈیا کی 7 دن کے اندر اندر انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے سرکار سے. اس کے ساتھ ہی جو انڈین گورنمنٹ کی جو انٹرنل سالس مقرر کرنے کی جو درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ اس وقت ہندوستانی حکومت کو اس فکس میں سے نکالے گی. کیسے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ جناب آپ نے یہ جو ایکشن کیا ہے یہ اللیگل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 370 ایبروگیٹ کرنے کا ایکشن اگر وائڈ ہو جائے تو وہ بحال ہو گیا, 35A بحال ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا وہ سٹیٹس جو مودی نے اپنی مرضی سے ایک تبدیل کرنے کی کوشش کی وہ بحال ہوا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں کیا سیکولر سٹیٹ ہے انڈیا, کیا سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیا کی, کس طریقے سے انہوں نے اس کو آزاد کروا دیا. ہمارے ہاں بھی وہ جو ویسٹرن لبرل لائک ریٹس اس وقت اندر اپنے گھسے ہوئے ہیں بلوں کے, وہ بھی باہر نکل آئیں گے, چانچا کریں گے. ہاں ہم کہتے تھے دیکھیں انڈیا انڈیا انڈیا, سب وہ یہ کریں گے. تو وہ یہ سسٹم جو بنائے جاتے ہیں, اب میں برطانیہ کا قانون کو بندہ سوچ سکتا ہے کہ پارلیمنٹ آپ معطل کریں گے. یعنی پارلیمنٹ اگر پاکستان کی معطل ہو, کوئی آرمی والا کرے آ کے معطل, تو امریکہ اور برطانیہ پاکستان پر سینکشن لگا دیتے ہیں. خود اپنی پارلیمنٹ انہوں نے معطل کر دی ہے. پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں, IMF سے جو لون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو 100% آپ کا GDP ہے نا, اس سے ڈیٹ کی ریشو نہیں بڑھنی چاہیے. امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکی پارلیمنٹ نے, امریکی کانگریس نے 2 دفعہ جب ان کا ڈیٹ 100% GDP سے زیادہ ہوا اس کی اپروول دی. پاکستان کرے تو غیر قانونی, افریقہ کا کوئی ملک کرے تو غیر قانونی, امریکنز خود کرنا چاہیں قانونی, پارلیمنٹ برطانیہ خود معطل کرنا چاہے قانونی. پاکستان میں اگر آپ روکیں تو سینکشنز, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی, ملک نمائندگی کے بغیر ہے. تو بھائی بات یہ ہے آپ اپنے ترجیحات کے مطابق فیصلے کریں. پاکستان کے اندر ماضی میں جو بھی آیا کسی نہ کسی کا ایجنڈا لے کے آیا. رانا صاحب, مشرف صاحب تھے نا, ایک کال پہ ڈھیر ہو گیا, ایک کال پہ. حالانکہ ایجپٹ نے $7 بلین کا لون تھا, انہوں نے وہ جو ڈیزرٹ وار ہوئی اس میں وہ اپنا سارا لون رائٹ آف کروایا. ہم نے افغانستان میں ٹوٹل $2 یا $3 بلین کی 80s میں ہمیں امداد ملی,
اور ہم نے اتنی بڑی جنگ امریکہ کو جتوا کے دی. پاکستان کے اندر ابھی عمران خان کی صورت میں ایک شخص ایسا ہمیں نظر آتا ہے جو پاکستان کی ترجیحات کے مطابق بات کر رہا ہے. ایک شخص تھا, اس کو پھانسی لٹکا دیا ہم نے. اس نے پاکستان کی ترجیحات کے مطابق, مسلمانوں کی ترجیحات کے مطابق کام کیا. اس نے اسلامک سمٹ کیا, پاکستان کو نیوکلیئر بامب دینے کا آغاز کیا اس نے, اور وہ پھانسی پہ لٹک گیا کیونکہ پاکستان کی ترجیحات کی وہ بات کر رہا تھا. اب یہ بھی عمران خان بھی پاکستان کی ترجیحات کی بات کر رہا ہے. آج کی یہ بات عمران خان نے فرانس کے صدر سے, اردن کے شاہ سے, دہلی لگا ہوا ہے اس کام میں, تھکنے والا نہیں ہے, ڈرنے والا نہیں ہے, اعتماد ہے ہمیں اس پر. لیکن جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, وہ ڈرا دیتے ہیں روزانہ, کیونکہ آپ جب وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں تو آپ سلیکٹڈ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, تو وہ آپ کے آ کے نا 10 وہ آ کے آپ کے کان بھرتے رہتے ہیں, یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اور شام تک بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں شاید یہی کرنا ہے. لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا نا, عام لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا. سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں جب وزیر اعظم ہاؤس میں جاتے ہیں نا, تو یہ جو ایک جو گروپ ہے نا بااختیار لوگوں کا, اور یہ جو مافیا ہے, یہ عوامی لیڈر کو عوام سے دور کر دیتی ہے اور وہ پھر انہی کی بات سننے لگ جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دیکھنے, سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان جیسا بندہ جو اس چیز کو انتہائی قریب سے جانتا ہے کہ جہاں پر ملک ہو, جہاں پر عوام کے مستقبل کا معاملہ ہو, وہ سب سے اہمیت ہوتی ہے. یہ قانون انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں, انسان قوانین کے لیے نہیں بنائے گئے. یہ تو بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے گزشتہ کئی مہینوں سے, میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے سپریم کورٹ نے انہیں 6 ہفتوں کی ضمانت بھی دی, اس دوران انہوں نے علاج کوئی نہیں کروایا. اور اب یہ دونوں پھر بڑے چور جو ہیں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب, جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک لوٹنے میں, اب کہتے ہیں ہمیں خدا نہ کرے یہ ملک مکا ہو, اللہ نہ کرے یہ ملک مکا ہو, بس اللہ نہ کرے یہ ملک مکا ہو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن اس طرح کی آتی ہیں جب کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس سے کوئی گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے خان صاحب کی بڑے لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور خان صاحب بڑا خوش ہوتے ہیں. اور خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کافی دفعہ جب انہوں نے خطاب کیا پچھلے دنوں بھی کہ جو تکبر ہے وہ انسان کو برباد کرتا ہے. تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کو خود پہ بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تینوں کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.